खजीना शान रमजान, अल्लाह की रहमतों का खजीना शान रमजान, बख्शिशो मग़फ़िरत का, बख्शिशो मग़फ़िरत का सफीना शान अल्लाह की रहमतों का। वेलकम बैक नाजरीन, आपका खैर मकदम है। कॉलर्स हैं, आते ही उनको लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बात हो रही है मेरी? जी आपकी बात हो रही है, थोड़ा सा लाउड बोलें, थोड़ा सा ऊंचा बोलें, आवाज़ नहीं आ रही। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या सवाल है? मैं सवाल तो मेरा कुछ नहीं है वैसे आपसे, लेकिन अब सब हजरात से जब बात करते हैं ना, बहुत प्रोग्राम देखता हूँ, मुझे दिली सुकून होता है। बहुत शुक्रिया। और बल्कि मैं ये कहता हूँ कि ईमान भी ताज़ा हो जाता है। अल्लाह खुश रखे। और मुझे अभी आपके प्रोग्राम से ये मतलब नसीहत हुई कि एक मतलब काम कर रहा था तो काम खराब हो गया, तो मैंने कहा लानत हो, गुस्से में मैंने कह दिया। अच्छा। तो अब ये देखे, मैं अब प्रोग्राम में अल्लाह ताला से माफी मांगना चाहता हूँ। हालांकि काम कुछ भी नहीं था, खराब हुआ, तो मैंने कहा लानत हो। लेकिन मुफ्तियाने किराम से आगे ही वसूल हो गया, वसूल हो गया। सुनता हूँ, वाह चलो वाह। आपके प्रोग्राम अक्सर सुनता हूँ, मुझे बड़ा सुकून होता है। भाई साहब, हमारा मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं, मुफ्ती सुहेल रज़ा अमजदी साहब, हमारा ये प्रोग्राम वसूल हो गया, क्योंकि अगर हमारा कहना किसी की हालत को बदल देता है तो यकीनन हमारा बैठना वसूल हो गया। और मुफ्ती साहब एग्जैक्टली आपको बता रहा हूँ कि एक की नहीं बल्कि लाखों की हालतें आपके बैठने से तब्दील होती हैं, और ये बहुत बड़ा कार खैर है जो अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तकिल कई बरस से आप लोग ARY QTV के ज़रिए सर अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी हिम्मतों में और इल्म में और इस्तिताअत में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। मैं मज़ीद कॉलर्स को लेता हूँ। अब कॉल्स का ही सेगमेंट है, नेक्स्ट सेगमेंट भी इंशाल्लाह कॉल्स का होगा। आप हजरात जहाँ से भी चाहें यू कैन ज्वाइन अस टुडे ऑन लाइव कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सलमान भाई इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। जान जी क्या सवाल है जान भाई? जी सवाल ये, जो हम वजू के दौरान हम सर का मसा करते हैं, तो इसमें मौलाना साहब से इसका हिकमत पता करना चाह रहे थे कि इसमें क्या हिकमत है। अच्छा ठीक है इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल बताएंगे। कॉलर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या सवाल है आपका? हेलो मैडम आप टीवी नहीं देखें, आप मुझसे बात करें प्लीज। क्या सवाल है हेलो आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके क्योंकि आप टीवी देख रही है ना, इसलिए आपको आवाज नहीं आ रही। आप टीवी नहीं देखें। कॉलर से गुजारिश है टीवी देखकर बात ना किया करें। बिस्मिल्लाह जी आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं मोहम्मद ताहिर सुहेल बात कर रहा हूँ। क्या सवाल है ताहिर भाई? ताहिर भाई सवाल क्या आपका? जी मेरे दो सवाल हैं सर। मेरा पहला सवाल ये है कि ज़कात के लिए कौन कौन सी चीज मिला के तो निसाब बनेगा कि जिसके ऊपर ज़कात देनी होगी, ये काइंडली डिटेल से बता दें। ठीक है। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि ये प्राइस बॉन्ड का लेन देन और उस पे इनाम वगैरह, क्या ये जायज है या नहीं? अच्छा ठीक है, बिल्कुल देंगे इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इकबाल करीम है। जी इकबाल भाई, क्या सवाल है आपका इकबाल भाई? इकबाल भाई आपका जी आवाज आ रही है? आपको आ रही है मेरी आवाज? जी जी आ रही है। क्या सवाल है इकबाल भाई? आप सवाल पूछिए। सवाल ये था कि ये जो इंसान के अंदर जो ये खौफ बेजा होता है, खौफ बेजा ये क्या चीज है? ये कैसा खौफ है इंसान को जो मौत की तरफ बुलाता है? या ये बीमारी है? सही। या ये किसी किस्म की ये जो हमें मौत से तो डरना नहीं चाहिए, लेकिन ये कि क्या मामला ऐसा है कि ये मौत जो इंसान पे ये आती है या आने का वक्त होता है, या ये कैसा मामला है ये कि मतलब इंसान ठीक है भाई साहब, आपकी बात समझ आ गई। बेजा खौफ और हर वक्त खौफ। अच्छा ठीक है, एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी क्या बात कर रहा हूँ शेखपुरा से। जनाब क्या सवाल है आपका? जी ये पूछना था कि रोजे के बाद ब्रश कर सकते हैं? ठीक है शामिल कर दें। रोजे के बाद रोजा रख लिया, ब्रश। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो
اچھا مفتی صاحب یہ اس والی لائن میں غالباً تھوڑا ایشو آ رہا ہے, دوسری لائن میں تو ہیں کالز, آپ ذرا کچھ جوابات شروع کر دیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ایک بھائی نے سب سے پہلے پوچھا ہے کہ سر کا جو وضو میں مسح کیا جاتا ہے اس کی حکمت کیا ہے. صحیح. دیکھیں کسی بھی کام کی سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا. ٹھیک ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم. یہ جو رب کائنات کا حکم آیا یہ سارے حکمتوں کا, فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت. صحیح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا, سب سے پہلے تو اپنے ذہن کے اندر کسی بھی شرعی حکم جو مشروع ہے اس کے اندر آپ یہ سمجھ لیں کہ کیا اس میں حکمت ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول جانتا ہے. پھر اس کے بعد ڈاکٹرز 50 قسم کی چیزیں نکالتے ہیں, لیکن اس دن بھی مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ ہم کسی حکمت کی وجہ سے کام نہیں کرتے, ہم کرتے ہیں شرع کی وجہ سے, اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے. ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جو سر کا مسح کیا جاتا ہے, گردن کا مسح کیا جاتا ہے, مرگی ہے, دوسری بیماریاں ہیں, وہ کئی بیماریاں یہ مسح کرنے سے اور پانی لگانے سے ختم ہو جاتی ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں ثانین ہیں, سب سے بڑا اللہ اور اس کے رسول. کیا بات ہے, کیونکہ حکم ہے تو حکم ہے. بس ایک بات کہوں گا, قبلہ علامہ صاحب نے بہت پیارا جواب دیا. 80s میں کہیں کالر ڈیزیز کے نام سے ایک وبا پھیلی تھی. بالکل صحیح. تو اس میں علامہ صاحب باقاعدہ سائنسدانوں نے ریسرچ کیا اور کہا کہ مسلمانوں میں یہ بہت کم ہے. تو انہوں نے ریشو نکالا کہ جو مسلمان 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے ان کو بالکل نہیں ہے, اور جو بالکل نہیں پڑھتے ان کو کچھ نہ کچھ ہے. تو انہوں نے ریسرچ کی تو پتہ لگا کہ یہ جو سر کا مسح کرنے میں ہم جو یعنی گردن کا مسح کرتے ہیں یہ چیز شامل ہے. تو اللہ تعالیٰ کے احکام میں حکمت ہے. اسی طرح وضو ہے, وضو ہے, آپ دیکھیں کہ خود اس وقت جاپنیز اور چائنیز کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مسلمانوں کا وضو ہے یہ کئی چیزوں کو جو ہے نا. اچھا اب اگر یہ دھونے کا حکم ہوتا, سر دھونے کا حکم ہوتا, تو کسی کی طرح بڑے بال ہوتے وہ دھوتا, پوری اس کے جو ہے نا وجود خراب ہو جاتا ہے, پورے اس کے کپڑے جو ہے نا گیلے ہو جاتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ہر چیز کی حکمت ہے, یہ پوائنٹ فرما دیا, اس کے رسول نے جو فرما دیا ہمیں وہ کرنا ہے. بالکل اہم ہے یہ بات, یہ نقطہ بھی اہم تھا. کالر ہے, السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا مفتی صاحب سے ایک سوال ہے. جی بولیں بولیں. یہ جو نماز کے بعد مسالے کو عورتیں گھروں میں جو نماز پڑھتی ہیں یا مرد گھر میں جو نماز. ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے, مصلی الٹاتے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے آپ کا, ٹھیک ہے؟ میں فٹ فاٹ ہوں الحمدللہ. کیا سوال ہے آپ کا؟ میں نے زکوٰۃ سے ریلیٹڈ ایک کوشچن پوچھنا ہے. پوچھیے. زکوٰۃ میں ابھی میں لائیو جا رہا ہوں کال کے اوپر. جی لائیو ہیں, آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں, میں سلمان بول رہا ہوں. اچھا میں داجا کو بات کر رہا ہوں, راولپنڈی سے. بہت شکریہ. سوال یہ ہے کہ میں ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں, وہاں پہ میری جو جاب ہے وہاں پہ ہمارے پاس پروویڈنٹ فنڈ جو ہوتا ہے وہ ہر مہینے ہماری پے میں سے نکالا جاتا ہے, تو اس کی وجہ سے وہ جمع ہوتا رہتا ہے ادھر ہی اکاؤنٹ اندر. تو جو زکوٰۃ ہوگی اس میں وہ والی اماؤنٹ بھی کیلکولیٹ کرتے وقت اس کو بھی مد نظر رکھا جائے گا یا نہیں رکھا جائے گا؟ جو آپ کے پی ایف فنڈ یعنی پروویڈنٹ فنڈ میں ڈیڈکٹ ہو کے جمع ہوتی ہے اس زکوٰۃ کا نصاب نکالا جائے گا یا نہیں؟ ہمارے پاس میری ملکیت نہیں ہوتی, وہ یونیورسٹی کے پاس ہوتی ہے, جو ہم ریزائن کر کے یا چھوڑ کے جائیں گے تب ہمیں ملے گی. جی جی آئی انڈرسٹینڈ باس, ایسا ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا سوال ہے خاتون آپ کا؟ جی میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو لوگ ہیں نا جو دنیا سے مطلب رخصت ہونے لگتے ہیں, تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں تو ان کو نلا دلا کے مطلب کہ دفن کرنے کے وقت یا کفن پہننے کے وقت لوگ ان کے گلے میں کچھ داغے وغیرہ ڈالتے ہیں, کہتے ہیں یہ ان پہ ہم نے کلمہ شریف پڑھا یا تیسرا کلمہ یا دوسرا کلمہ یا درود پاک پڑھا ہے. یہ ہم امانت کے طور پہ نا جب بندہ زندہ ہوتا ہے وہ ساتھ لے جاتا ہے, کہتے ہیں کہ یہ میں جب مروں گا نا میرے گلے میں یہ ڈال دینا جب مجھے دفن کرنے جائیں گے. اچھا تو کیا یہ جائز ہے؟ ٹھیک ہے, جواب دیں گے انشاءاللہ, جواب دیں گے. کالر ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے جناب؟ میرا آواز کٹ رہی ہے آپ کی, کیا سوال ہے؟ حسن سلوک ایسے رہے گا تو مجھے ثواب ملے گا؟ کس کے ساتھ حسن سلوک بھائی؟ آواز کٹ گئی تھی. یعنی کہ میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہے کسی کی کرنے کے لیے, کیا اس کا مجھے بات؟ آپ کی اصل بات ہم سمجھ نہیں پا رہے بہت زیادہ. اچھا اور میرا ایک یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کاروں میں آپ کے پروگرام کو دن دگنی رات چگنی کیا. سوال دوبارہ پوچھ دیں, آپ دوبارہ پوچھیں. اچھا اتفاق دیکھیں جو آپ نے تعریفی کلمات کہے وہ صحیح سنائی دیے. اچھا بہرحال کیا سوال تھا آپ بتائیں, پہلا سوال دوبارہ بتائیں. ابھی میرے پاس
پھر کٹ رہی ہے. آپ بتا دیں اسماعیل بھائی, اگر سن لیا ہے تو بتا دیں. اس طرح جی, کسی نے نیکی کرنے کے لیے پیسے دیے تھے اور اس نے اس کو صحیح جگہ استعمال کیا نیک کاموں میں, تو کیا اس کو بھی ثواب ملے گا یا نہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. کالر اور ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہاں جی جی السلام علیکم, کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال میرا بھائی جان یہ ہے بھی جدو نماز پڑھی دی ہے نا تے استغفار پڑھی دا استغفار جڑا پڑھی دا استغفر اللہ پڑھنا چاہیے یا استغفار پڑھنا چاہیے؟ ٹھیک ہے. اچھا, نماز تو بعد. جی ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ناظرین کرام, ایک بریک ہے, بریک کے بعد پھر آپ کی لائیو کالز ہوں گی. لائیو کالز کے جوابات دیں گے وقت اکابر, مستند اور جید علماء کرام, مفتیان کرام. بس ایک مختصر سے بریک کے بعد ہم, آپ اور علماء کرام. جی ویلکم بیک ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے. کالرز آئیں گے اس سیگمنٹ میں کیونکہ یہ آن لائن کوئسچنز کا سیگمنٹ ہے. مفتیان کرام, ہم جسے کبھی کبھی یہ ٹائٹل بھی دیا تھا نا, آسک مفتی, تو اس وقت وہی ٹائٹل ہے. آپ جو سوال ہے دل میں آپ کیجئے. جی کالر ہیں. السلام علیکم. آئیے آئیے. جی جی وعلیکم السلام, کیا سوال ہے آپ کا؟ جی 2 سال ہو گئے ہیں, میرے دل میں نا دل اور دماغ دونوں, نیند بھی نہیں آتی, تو گھبراہٹ سخت رہتی ہے. اچھا, اوہو, ٹھیک ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا ایک سوال ہے کہ پوچھئے. کورونا کی وجہ سے زکوٰۃ کو ویسے تو 1 سال ہو گیا ہے مال کو دینے کے لیے نا, ہاں ٹھیک ہے. تو ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہے, کیا میں ادھار لے کے زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ اچھا, کیا میری ہے بک سینٹر, صحیح, اسکول کھلنے ہیں تقریباً 1 مہینے کے بعد, صحیح, میں 1 مہینے بعد زکوٰۃ دے دوں, کائنڈلی میری رہنمائی فرمائیں, میں پریشان. اچھا ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. کالر ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. سوال کیا ہے جناب؟ آپ کا سوال کیا ہے؟ سوال ہمارا یہ ہے جی, یہ علماء اکرام نے جو کہا ہے نماز گھر میں پڑھیں. جی یہ اپنی آواز ٹی وی کی آواز بند کرے یار. آپ ٹی وی کی آواز بند کر کے سوال کر سکتے ہیں, کیا یہ ممکن ہے آپ کے لیے؟ ٹی وی بند کریے, ٹی وی بند. تو بڑی مہربانی ہو جائے گی آپ کی. واہ بھائی, ٹی وی بند کروا دیا بھائی. ہاں جی بند ہو گیا, زبردست کام ہو گیا. آپ پوچھیں. میں نے کہا ہے کہ علماء حضرات نے جو کہا ہے کہ نماز گھر میں پڑھیں, ٹھیک ہے. یہ ہمارے دیہات میں تو 1-1 ایکڑ کے ہمارے پلاٹ ہیں, ہر جگہ پہ نماز پڑھی جا سکتی ہے, یا کہ مخصوص جگہ ہونی چاہیے اس کے لیے؟ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بہت وسیع ظاہر زمینیں ہوتی ہوں گی. اچھا جی کالر ہیں. السلام علیکم. ہلو. جی وعلیکم السلام, کیا سوال ہے آپ کا؟ استاد جی میں چترال سے بات کر رہی ہوں. اچھا, کہاں سے بات کر رہی, سوال کیا ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے, سوال پوچھئے. استاد جی میں کبھی بھی دعا کرتی ہوں, میں ایک دن بھی سوال کیا تھا, میرے ٹی وی تھوڑا خراب تھا, اس وجہ سے آواز نہیں آئی, میں نے اس سوال کی. ابھی آپ کی آواز صحیح آ رہی ہے, ابھی آپ سوال کریں نا, ابھی آپ کی آواز صحیح آ رہی ہے. میرا سوال یہ, میں نماز پڑھتی ہوں, وظیفہ کرتی ہوں, کچھ بھی وظیفہ کرتی ہوں, میرا دعا قبول نہیں ہوتا, اس وجہ سے میں نے. اچھا, دعائیں قبول نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی سر, میں انڈیا سے بات کرتا ہوں, بامبے سے. جی آپ سے 2 بار پہلے بھی, پہلے روزے دوسرے روزے کو بھی بات ہوئی تھی, اس وقت میں سلام کرنا بھول گیا تھا, اس لیے معذرت چاہتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ سے سلام کر لیتا ہوں آج ہی, اور سب مفتیان کرام اور پوری ٹیم کو میری طرف سے السلام علیکم. اور دوسرا یہ کہ ایک بندے نے بھی آپ سے کہا کہ آپ لوگ جو کر رہے ہو, جو پورے پاکستان میں نہیں, میں تو ذرا پورے ورلڈ میں. ہلو. جی جی آواز آ رہی ہے. ہاں, پورے کے پورے ورلڈ کے اندر ہے نا, آپ لوگ کر رہے ہو, اس کا مطلب ہمیں فیض ملتا ہے. ہم انڈیا والوں کو کتنا انتظار رہتا ہے وہ آپ کو اندازہ نہیں, کیونکہ انڈیا کے کسی چینل پہ اس طرح کے کوئی پروگرامز نہیں آتے. صحیح. اس لیے ہم لوگ رمضان میں افطاری اور سحری کے لے کر کے تو خصوصی طور پہ ہم لوگ انتظار کر کے بیٹھتے ہیں اور کالز لگاتے رہتے ہیں آپ کو. بڑی مشکل سے 10 سے 15 منٹ میں کال لگتا ہے. اچھا, آپ مدعے کی بات یہ کہ سوال آپ سے یہ کرنا تھا کہ میں نے مطلب سوچا ایسا کہ مطلب سوچ رہا ہوں کہ اس طرح اگر کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے. وہ مفتی صاحب سے پوچھنا تھا کہ جیسے ابھی جوہر کی نماز پڑھنے ہم کھڑے ہوتے ہیں تو پہلے 2 رکعت فرض یا عمری قضا پڑھ لی فجر کی, اور بعد میں جوہر کے بعد کی جو 12 رکعت ختم کرنے کے بعد میں 4 رکعت فرض پڑھی, یہ اپنا جوہر کی عمری قضا. اس کے بعد میں عصر کے اندر 4 رکعت سنت ترک کر کے 4 رکعت فرض پڑھی عمری قضا.
और 4 रकात पढ़ते। वो इसलिए करते हैं कि मतलब लोगों को ये ना पता चले कि भाई ये 8 रकात की जगह 12 रकात क्यों पढ़ रहा है। अच्छा। एलानिया मतलब वो ना हो ना। सही, ये और तीसरा है कि मगरिब में कोई कज़ा नहीं पढ़ते, ईशा में फिर पहले 3 रकात पढ़ लेते हैं कज़ा, उम्री कज़ा मगरिब की, और ईशा की नमाज पूरी 17 रकात मुकम्मल करने के बाद 7 रकात नमाज उम्री कज़ा पढ़ते हैं। ये तो ये तरीक़ेकार जायज़ मतलब सही है या गलत है ये जानना था। अच्छा चले ठीक है, क्वेश्चन चार्ट आपका जो है ना वो माशाल्लाह काफ़ी, लेकिन इंशाल्लाह बल्कि बॉम्बे से हमारे भाई और इंडिया वाले जो हमारे भाई बहनें हैं ज़ाहिर है वो सब हमारे हैं, हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। मुफ्तियान किराम, उलमाए किराम, अक्सर हमारी ये ख्वाहिश है कि कभी हम हिंदुस्तान आए, ख्वाजा अजमेर के यहाँ हाज़िरी दें और निज़ामुद्दीन औलिया के यहाँ हाज़िरी दें। तो ये सारे हमारे वही लोग हैं, वो जो उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं, दाग सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी मैं इमरान रही था शोरों से। जी क्या सवाल? जी मेरा सवाल ये है कि हम जिम्मेदार हम ज़मीन करते हैं तो उसमें अगर हमारे पास 10 लाख अगर आते हैं वो 6 महीने में वो उसी वक्त खर्च हो जाते हैं, उसके बाद दोबारा नेक्स्ट 6 मंथ्स पे जाते हैं। तो अभी जैसे मतलब गंदम की फसल उतरी है तो मेरे पास अगर पैसे आएंगे जिसमें 5 लाख अगर मेरे पास इकट्ठे हैं, उसके अलावा मेरे पास कोई ऐसा जेवर शेवर नहीं है कुछ भी, और वो 5 लाख रुपए मुझे पता है कि विद इन जो है 2 मंथ्स जो है वो खर्च हो जाएंगे। अच्छा, उनकी ये भी है। जो है 1 ईयर पूरी नहीं है तो उस पर ज़कात है नहीं है, किस तरह से होगा? ठीक है मुफ्ती साहब, आपने समझ लिया इनका सवाल। अच्छा दूसरा, ये जो हमारे इंडिया वाले भाई थे या राउंड द ग्लोब क्रॉस द बोर्ड जितने लोग हमारे फॉरेन व्यूवर्स हैं और यहाँ पाकिस्तान के, उन सभी से मैं गुजारिश करता हूँ कि ARYQ-TV का जो ऑफिशियल चैनल है वो YouTube पर भी मौजूद है, आप उसे सब्सक्राइब कीजिए, उसकी बेल आइकन को दबाइए। हमारे जितने प्रोग्राम्स हैं ये नेमत इफ्तार के सवाल जवाब के, ये सब आपको रोज़ाना की बुनियाद पर YouTube के हमारे ऑफिशियल चैनल पे मिल जाएंगे। आपको कहीं मुफ्ती साहब की तस्वीर नज़र आएगी, कहीं अल्लामा साहब की, कहीं मेरी, कहीं मुफ्ती साहब की, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये हमारा प्रोग्राम है नेमत इफ्तार के नाम से, सवाल जवाबात का सेगमेंट भी और उलमाए किराम की गुफ्तगू भी। तो आप YouTube चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। हमारे प्रोग्राम्स अगर देखना भूल जाएँ, कोई गुफ्तगू का हिस्सा निकल जाए, पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए, सवाल के पूरे जवाब और पूरी तवज्जो के लिए आप YouTube चैनल पे हमारे प्रोग्राम्स रोज़ाना की बुनियाद पे देख सकते हैं। फॉरेन व्यूवर्स के लिए स्पेशली मैंने ये अनाउंस किया। अच्छा जी, नेक्स्ट कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, मैंने करना था कि एक आदमी ने कसम उठाई कि मैं ये काम नहीं करूंगा, ठीक है, फिर उसने दोबारा काम किया, तो इसके कफारे के बारे में मैंने। अच्छा ठीक है, बिल्कुल देख लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या सवाल है आपका? हेलो जी सुन रहा हूँ, क्या सवाल है? ठीक है, टीवी या फ़ोन किसी एक चीज़ का इस्तेमाल एक वक्त में ठीक होगा, क्योंकि लाइव कॉल है और लाइव कॉल में जब आप ट्रांसमिशन को देखेंगे तो हमसे बात नहीं कर सकेंगे, और हमसे बात करेंगे तो ज़ाहिर ट्रांसमिशन को नहीं देख सकेंगे। सिर्फ उतने दौरानिए के लिए प्लीज़ फ़ोन को छोड़ दिया, वो टीवी को छोड़ दिया करें, ताकि हमारी आपकी बात दुरुस्त तरीके से हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब क्या सवाल है आपका? भैया मेरा सवाल ये है कि जब बंदा वितर पढ़ता है, ठीक है, तो इमाम मस्जिद जो इमाम होता है वो रुकू में चला जाता है, तो पीछे से भी उसको लुकमा देता है, तो इमाम फिर खड़ा हो जाता है, ठीक है, उसके लिए क्या वो नमाज हो जाएगी, वो फर्ज से वापस आया? ठीक है, ठीक है, वितर की बिल्कुल ठीक है। एक कॉलर और है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या सवाल है आपका? जी मेरा ये सवाल है कि अगर कोई शख्स हज पे जाना चाहे और वो अपना माल खर्च करके, अगर उसके पास इतनी हैसियत नहीं है, वो अपना माल घर सब बेच के जाना चाहे, तो क्या ये दुरुस्त होगा? क्योंकि ये कहते हैं कि साहिब हैसियत ही जा सकते हैं। सही, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक वक्फा और वक्फे के बाद इंशाल्लाह कुछ लाइव कॉल्स और फिर जवाबात का सेशन होगा इंशाल्लाह। मुफ्तियान किराम देंगे आपके तमाम तर सवालात के फ़िक़ही इंशाल्लाह जवाबात, शरई जवाबात, एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। जी वेलकम बैक नाजरीन, आपका खैर मकदम है। कॉलर हैं हमारे साथ, उन्हें शामिल करते हैं कॉलर्स को। सलाम वालेकुम। हेलो, अच्छा ठीक है, जवाबात की तरफ आते हैं। मुफ्ती साहब जी, मुफ्ती हसन नवीद नियाजी साहब,
ایک سوال یہ بھائی نے پوچھا کہ جو ہے قبر کے اندر دفناتے ہیں تو قبر میں دفناتے ہوئے دھاگا وغیرہ دروشی پڑھ کے یا کوئی چیز پڑھ کے دھاگا وغیرہ اس کو باندھ سکتے ہیں یا نہیں باندھ سکتے؟ تو دیکھیں قبر میں دفناتے ہوئے جو کفن سنت ہے وہی دیا جائے، دھاگے واگے باندھنے کی اجازت نہیں ہے۔ کسی بھی طرح کا دھاگا ہو، دم والا دھاگا ہو یا کوئی اور دھاگا ہو، دھاگے یا تعویذ کی اجازت نہیں ہے۔ باقی ہاں کفن پہ لکھنا جو ہے اس کی فقہا نے صراحت کی ہے۔ فقہاء حنفیہ نے فتاوی بزازیہ، فتاوی تارخانیہ اور منیت المصلی کی شرح صغیر علامہ حلبی کی مشہور شرح، ان سب حضرات نے اس کے اندر تصریح فرمائی ہے کہ کفن پر لکھا جا سکتا ہے، اور علامہ حسکفی نے درِ مختار میں بھی تصریح کی ہے، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان رحمہ اللہ کا بھی اس پہ پورا ایک رسالہ ہے الحرف الحسن علی کتابت الکفن کے نام سے۔ تو کفن کے اوپر یا میت کی پیشانی پر لکھنا یہ جائز ہے، کلمہ طیبہ یا درود شریف یا کوئی نیک عمل، لیکن وہ روشنائی سے نہیں لکھا جائے گا، وہ ہاتھ کی انگلی سے، انگشت جو نظر نہیں آئے گا، انگشت شہادت سے میت کے پیشانی پر اگر آپ کچھ لکھنا چاہیں یا میت کے کفن پر کچھ لکھنا چاہیں انگشت شہادت سے یہ لکھ سکتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ عہد نامہ وغیرہ یا ایسے اوراق کے جن کے اندر درود شریف لکھا ہو یا اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیات لکھی ہوں یا ادعیہ معصورہ لکھی ہوں یا جسے عرف عام میں عہد نامہ کہا جاتا ہے، اس عہد نامے کو رکھنے کو بھی فقہا نے جائز قرار دیا ہے۔ جن کتابوں کے میں نے پہلے نام لیے، انہی کتابوں کے اندر عہد نامے کی بھی تصریح موجود ہے کہ عہد نامہ رکھنا بھی درست ہے، لیکن اس میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ میت کے کفن پہ نہ رکھا جائے کہ اس کے آلودہ ہونے کا اندیشہ ہے، بلکہ اس کے لیے افضل اور مستحب یہ ہے کہ میت کے سامنے قبلے کی طرف طاق بنا کر باقاعدہ طاق میں رکھا جائے تاکہ وہ الگ سے، تاکہ اس کی بے ادبی نہ ہو، وہ بے ادبی سے محفوظ رہے اور آلودگی سے محفوظ رہے۔ بالفرض اگر جو ہے میت پھوٹ جائے، وہ پھٹ جائے میت، تو اس کے پھٹنے کی وجہ سے کوئی جو ہے آلائش اسے نہ لگے، وہ اوراق محفوظ رہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی برکت بھی میت کو حاصل ہو، تو ایسا کرنا جائز ہے، لیکن طریقہ یہ ہے اس کا۔ دھاگے وغیرہ باندھنے کی یا تعویذ وغیرہ باندھنے کی اجازت نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب جی۔ میں نے یہ پوچھا کہ زکوٰۃ کن چیزوں پر ہے؟ سونے پر زکوٰۃ ہے، چاندی پر ہے اور مال تجارت پر ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور سونے کا نصاب 7.5 تولہ ہے، صرف چاندی کا نصاب 52.5 تولہ ہے، اور اگر مال تجارت ہے تو یہ اتنا ہو جائے کہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جائے، یا مکس نصاب ہے، تھوڑا بہت سونا، تھوڑا بہت چاندی، تھوڑا بہت مال ہے، رقم ہے، تو یہ بھی 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جائے۔ ان تمام صورتوں میں سال ان پر گزر جائے تو زکوٰۃ ان پر فرض ہوگی۔ مفتی صاحب یہ ایک دفعہ کیونکہ بار بار آپ بتا بھی دیتے ہیں، پھر بھی یہ بتا دیں کہ 50,000 52,000 روپے موجودہ دور میں اس مالیت کا اگر ساری چیزیں ہیں، اصل میں بار بار ہم بتاتے ہیں، لیکن پھر کسی نے سنا ہوتا ہے کسی نے نہیں سنا، تو جب پوچھیں گے تو ہم بتا دیں گے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ تقریباً 52.5 تولہ، یہ میں نے آج کل پوچھا کہ جو 52,000 یا 51,000 بنتے ہیں، اتنے ہوں، سال گزرے تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ ہاں پہلے سے صاحب نصاب ہو چکے ہیں تو اب جو نصاب بڑھتا جائے گا نا تو اس کے لیے سال گزرنا شرط نہیں ہے، جو پہلا نصاب آپ کا چلا رہا ہے یہ اس میں مکس ہوتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا۔ لیکن نصاب ہی کے حوالے سے ایک اور نیچے سوال آیا، اس کو میں مکمل کر دیتا ہوں۔ جیسے مفتی صاحب نے اس کی پوری تفصیل بیان کر دی ہے کہ کیا نصاب ہے چاندی کا، کیا نصاب ہے سونے کا، کیا چیز ہے۔ ایک بھائی نے یہ پوچھا ہے کہ ہمارے ہاں ان کمنگ آؤٹ گوئنگ ہوتی رہتی ہے، 10 لاکھ آ گئے، 5 لاکھ آ گئے، ختم ہو گئے، اب کیا کریں ہم؟ دیکھیں اس کے اندر یہ ہے کہ سال کے شروع میں اور سال کے آخر میں آپ کا نصاب مکمل ہونا چاہیے۔ پہلے تو پورا سال ہو، لیکن کم از کم سال کا شروع اور سال کا آخر جو ہے آپ صاحب نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی، یہ جو آپ کا نصاب ہے یہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اس کے پاس بیلنس جو ہے وہ 60,000 یا لاکھ روپے ہے، اب اس کے اندر ان کمنگ آؤٹ گوئنگ ہوتی رہی، کبھی 10 لاکھ ہو گیا، کبھی 5 لاکھ ہو گیا، کبھی 1 لاکھ ہو گیا، لیکن نصاب سے باہر نہیں گیا ہے، نصاب کے اندر ہے، اور خاص طور پہ سال کے شروع میں اور آخر کے اندر۔ تو لاسٹ کے اندر آپ حساب کتاب کریں گے، جو آپ کا موجودہ بیلنس ہوگا اور جو آپ کی کرنٹ اس وقت ویلیو ہوگی ہر چیز کی، پلاٹ ہے، سونا ہے، یا جو بھی چیز ہمارے تجارت ہے، اس کی جو موجودہ ویلیو ہے اس کا حساب کر کے آپ زکوٰۃ کو ادا کریں گے۔ مفتی حسن نوید نیازی صاحب آپ کی طرف سوال جی۔ یہ خوف بیجا کا پوچھا ہے کہ کسی کو خوف بیجا ہر وقت طاری ہو جاتا ہے۔
خوف بیجا دیکھیں موت کے بارے میں جو ہے وہ بھائی نے سوال پوچھا تھا کہ موت کے حوالے سے خوف بیجا. دیکھیں موت کے بارے میں اگر کوئی موت سے یوں ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں میں اگر اسی حالت میں مر گیا تو میں نے ابھی اتنے نیک اعمال نہیں کیے, میں نے اتنے گناہ کیے ہیں, توبہ نہیں کی, تو پتہ نہیں میرا کیا بنے گا, اور اس خوف کی وجہ سے وہ توبہ کی طرف مائل ہوتا ہے, استغفار کرتا ہے, اللہ رب العالمین جل مجدہ کی بارگاہ میں رجوع لاتا ہے, تو یہ خوف تو بہت اچھا ہے موت کا. اور اس خوف کی تو باقاعدہ ترغیب بھی دلائی گئی ہے, اور اس کے بارے میں تو باقاعدہ حدیث میں فرمایا گیا کہ اکثر الحادم اللذات, کہ اکثر الحادم اللذات, کہ لذات کو توڑنے والی کو کثرت سے یاد کرو, یعنی الموت, کہ موت جو لذتوں کو توڑنے والی ہے اسے کثرت سے یاد کرو تاکہ تم اسے یاد کرنے کی بنا پہ آخرت کی طرف مائل ہوگے, عبادت کی طرف مائل ہوگے, گناہوں سے دور ہوگے. اگر ایسا خوف ہے تو بہت اچھے. اور اگر اس سے ہٹ کر ویسے بعض لوگوں کو ریشنل قسم کا خوف, بیجا خوف یہ ہوتا ہے کہ جی پتہ نہیں باہر نکلیں گے کہیں گاڑی کے نیچے نہ آ جائیں, یا کہیں میں گر جاؤں گا, میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, یا میں چھت سے گروں گا میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی, یا کہیں مجھے ایسا نہ ہو جائے, تو یہ جو اس طرح کا خوف لائق ہوتا ہے اسے وسوسہ سمجھ کے جھٹک دینا چاہیے, لاہور شریف پڑھنا چاہیے, اللہ رب العالمین جل مجدہ سے دعا مانگنی چاہیے. اور اگر یہ زیادہ اعصاب پہ طاری ہو جائے تو پھر کسی اچھے ماہر معالج سے رجوع کریں کہ پھر یہ واقعی سائیکولوجیکل ایشو ہے, نفسیاتی بیماری ہے, مینٹل ڈس آرڈر میں سے کوئی ہو سکتا ہے, تو پھر اس سے آپ رجوع کریں ڈاکٹر سے. بعض اوقات قبلہ نے تو فرما دیا ہے, یہ جو وظیفے کرتے ہیں نا بغیر پوچھے, اور وظیفے میں بہت زیادہ آگے بڑھتے ہیں, تو پھر یہ چیزیں حرکت میں آتی ہیں. اور مجھے ایسے کئی لوگ ملے جو سوچتے ہیں جیسے مثال ابھی میں گھر سے نکلوں گا تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, ہو جاتا ہے, تو یہ بعض اوقات یہ پڑھنے سے بھی ہوتا ہے, تو لہٰذا یہ وظائف بغیر اجازت کے بالکل نہ پڑھا کریں. اچھا, ایک سوال یہ ہوا کہ پرائز بونڈ کا انعام جائز ہے؟ بالکل جائز ہے, علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے. ہاں, جو آخری دنوں میں پرچی بکتی ہے یہ جائز نہیں ہے, اس کا انعام جائز نہیں ہے. روزے میں ٹوتھ برش, ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا, یوز کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں, اتنی احتیاط اگر آپ کر سکتے ہیں کہ اس کا کوئی ذرہ ٹوتھ پیسٹ کا آپ کے حلق میں نہ جائے, اس کا ذائقہ نہ جائے, تو اس صورت میں کر سکتے ہیں. چونکہ اتنی احتیاط پوسیبل نہیں ہے, ممکن نہیں ہے, اسی لیے علماء کے فرماتے ہیں کہ نہ کیا جائے تاکہ خوف اور خطرہ پیدا نہ ہو. ہاں, مسواک سنت آپ کیجئے, اور اتنی پیاری سنت ہے, اس کو بھی ذرا ماہ رمضان میں فروغ دیجئے. ایک سوال یہ ہوا کہ نماز کے بعد مصلی الٹانا, اچھا قرآن کریم کو بند کر دیا جاتا ہے, اسی طریقے سے مصلی الٹا دیا جاتا ہے. اچھا, پوچھا جاتا ہے کیوں, تو کہا وہ شیطان پڑھے گا. ارے شیطان نے اگر نمازیں پڑھنی تھی تو وہ شیطان بنتا, قرآن پڑھنا تھا تو وہ شیطان بنتا. یہ کوئی ایسا ہی ہے, لیکن بڑے بوڑھوں نے جو چاہا بول دیا, رائج ہو گیا. لیکن کوئی اس وجہ سے نماز الٹا دیتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے نماز پڑھ لی ہے, جو آئے گا وہ سیدھا کر کے پھر پڑھ لے گا, تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. بالکل ٹھیک ہے. جی, علامہ لیاقت حسین نظری صاحب, زکوٰۃ کے حوالے سے پوچھا ہے کہ ہماری تنخواہوں میں سے, ہماری ہی تنخواہوں میں سے پروویڈنٹ فنڈ کاٹا جاتا ہے, اس پر زکوٰۃ دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے؟ دیکھیں, زکوٰۃ تو اس پر بنیں گے اس لیے کہ آپ کا مال ہے وہ جمع ہو رہا ہے, یہ تو ایک سیدھی بات ہے کہ اس پر زکوٰۃ ہے. اب زکوٰۃ دینی کب ہے؟ ہر سال آپ زکوٰۃ کے اندر اس کو شامل کریں گے جب آپ کی پوزیشن کے اندر, آپ کے قبضے کے اندر آپ کے پاس وہ مال آئے گا, تو اس کے اندر آپ چاہیں تو ہر سال بھی اس کو شامل کر سکتے ہیں. آپ کا مال ہے, آپ کا مال ہے, اور ایویڈنس بھی موجود ہے باقاعدہ طور پر. ہاں, آپ کے لیے یہ رعایت ہے کہ آپ یہ چاہیں کہ سارے کا سارا فنڈ جب آ جائے تو پھر آپ سارے سالوں کی زکوٰۃ ادا کریں گے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ناظرین اکرام, ایک وقفہ, اور وقفے کے بعد ہوں گے آپ کے کالز کے جو جمع شدہ سوالات ہیں ان کے جوابات. رحمتوں کا خزینہ شان رمضان, اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان, بخشش و مغفرت کا, بخشش و مغفرت کا سفینہ شان رمضان.